अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, जैसा कि उनकी पहले नाकिस एक सियासी पॉलिसी रही जिसकी वजह से वो असेंबलियों से आउट हुए, असेंबलियां तहलील की, और अब उनके बयानात पार्टी लीडर्स के उनके लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ाने की एक वजह बन रहे हैं। फवाद चौधरी साहब की कल गुफ्तगू थी जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बहुत सख्त अल्फाज में धमकी दी थी, उनके ऑफिशल्स को, उनके ख़ानदानों को, और ये कहा था कि अगर हमारे साथ कोई ज़्यादती होती है तो मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि आप और आपके ख़ानदानों और सबको हम देख लेंगे। आपने बयान तो सुन लिया होगा फवाद साहब का, आपकी एक मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए फवाद साहब का बयान आपको सुनवाते हैं, फिर उसके बाद जो आज की तमाम कार्रवाई हुई और किस तरह फवाद साहब को गिरफ्तार किया गया उस पर बात होगी। इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में। फोन किया जाता है और वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्लर्क की तरह बैठ के उसी वक्त साइन करके भेज देता है। हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को, इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ, ये ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। ये बात वाज़ेह तौर पे अपने पास लिख ले। ये फवाद चौधरी साहब का कल का बयान था। हमने प्रोग्राम में भी थोड़ा अवॉइड किया था उनका ये बयान चलाने से कि उनके लिए मुश्किलात ना बने, शायद वो जज्बाती थे, वापस ले लेंगे अल्फाज, लेकिन इसकी बुनियाद पे फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद के थाना कोसार में उनके ऊपर बगावत पर उकसाने, नफरत, इश्तियाल और धमकी आमेज तकरीर की दफात मुख्तलिफ 4 दफात लगाई गई। इसके तहत उन पर मुकदमा हुआ, और लेकिन जो तरीक़ाकार अपनाया गया, और हम आए विटनेसेस जो वहाँ पर मौजूद थे कि किस तरह फवाद साहब की गिरफ्तारी हुई, उसके ऊपर जिनसे बात की, तो वो तरीक़ाकार बहुत, उसके ऊपर भी बहुत बड़े सवालिया निशान उठते हैं इनके इस धमकी आमेज़ बयान के अलावा कि सुबह 5:40 के ऊपर उनको उठाया गया और फिर 9 बजे कुछ मालूम हुआ कि वो हैं क्या, कहाँ, और इल्ज़ाम क्या है और मामला क्या है, और फिर उसके बाद हथकड़ियों के साथ वो नज़र आए। तो इसके ऊपर एक तो बात होगी कि ये तरीक़ाकार सियासी लोगों के ख़िलाफ़, क्योंकि पहली बार नहीं है, PTI के दौर में भी नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ इस किस्म के हालात बन चुके हैं, लेकिन अब जो PTI का तर्ज़ अमल है उसका मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जब शहबाज गिल गिरफ्तार हुए तो मैजिस्ट्रेट को खुलम खुला धमकी दी थी, यही नताइज की धमकी कि हम आपको देख लेंगे, भुगत लेंगे आपके साथ। उसके बाद उनको अदालत ने, हालांकि इसके ऊपर तबसरे तो ये किए जाते हैं कि काफ़ी रियायत दी, लेकिन आखिरकार इमरान खान साहब को गैर मशरूत माफ़ी मांगनी ही पड़ी। लेकिन आज भी इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी के इस बयान का दिफा किया, और सिर्फ उन्होंने जिक्र किया कि मुंशी कहना इलेक्शन कमीशन को, इसमें क्या मुकदमा इस पर दर्ज होना चाहिए, इस बात का जिक्र नहीं किया कि उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर, उनके अफसरान को, उनके ख़ानदानों को भी धमकी दी थी। दूसरी तरफ इसके हवाले से हमारी बातचीत होगी, एक तो कि क्या फवाद साहब को ये बयान देना उनका ज़्यादा गलत है या जिस तरीके से कार्रवाई हुई वो ज़्यादा गलत है। नून लीग का जो बयानिया इसके ऊपर सामने आया, जहाँ मरियम साहबा की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, वो इसकी हिमायत कर रहे हैं। निहाल हाशमी, उन्होंने जो बयान दिया था, उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, इसका आज बहुत हवाला दिया जा रहा है। वो भी जज्बाती होकर उन्होंने बात कह दी थी, लेकिन उन्होंने जेल भुगती बाद में। मियां जावेद लतीफ़ ने पाकिस्तान ना खपे की बात की थी अभी PTI के दौर में, आप लोगों को याद है, गद्दारी का मुकदमा उन पर भी बना और पार्टी के कायद नवाज शरीफ पर भी। तो क्या नून लीग को इस बात को आज जस्टिफाई करना चाहिए, या फिर ये एक इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला है जिससे खुद भी इन तजर्बेकार पार्टियों ने कुछ नहीं सीखा? और बात हम इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी करेंगे। इन हालात में क्या उनको तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, जहां अभी उनकी जानिबदारी के हवाले से PTI के इल्ज़ामात तो तमाम मौजूद हैं। केयर टेकर जो CM साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब को लगाया गया, इस हवाले से भी PTI के इल्ज़ामात आज इमरान खान ने दोहराए। लेकिन जो सिंध के बल्दियाती इलेक्शन हैं उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन के किरदार पर काफ़ी सवाल उठा, तो क्या उनका रवैया भी थोड़ा तहम्मुल वाला होना चाहिए? इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में हैदर वहीद खुसूसी दावत पे शरीक हैं। बहुत शुक्रिया हैदर साहब आपका। सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब सीनियर रहनुमा है JUI के, और जमशेद इकबाल चीमा साहब भी सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चीमा साहब, आगाज़ आपसे करते हैं, ताकि एक खान साहब ने तो उनके बयान का भी दिफा ही किया है एक तरीके से फवाद साहब के, लेकिन आपके ख्याल में क्या ये इटसेल्फ उनका बयान भी गलत था और गिरफ्तारी का तरीका भी, या आप समझते हैं कि फवाद ने जो कहा दुरुस्त कहा? देखिए, ये जो आपका इलेक्शन का जो एक्ट है वो तो हर रोज सुबह शाम 3 बार कानून तोड़ता है, 3 बार, और वो वेस्टेड इंटरेस्ट के मुताबिक काम चलता है, इसके बगैर नहीं चल रहे होते। तो अगर आप इस तरह के काम करें तो लोगों की ज़िंदगियों से खेलें, पार्टियों से खेलें, मुल्क के मुस्तकबिल से खेलें, तो कहीं ना कहीं आप कह रहे कोई जज्बाती को बात हो जाती है। जैसे रात फवाद साहब जब आए तो उस वक्त मैं भी मैं साथ ही खड़ा था। तो बेसिक जो बात थी वो थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तारी की बात मेरे हो रही थी उस वक्त। तो जहां हम गए तो वहां पे रात अगर 2 बजे, रात 3 बजे अगर वो बात होती है तो इट वाज लाइक दैट।
وہاں پہ یو کین سے کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں ماب مینٹیلٹی کی بات کریں یا ایک جلسے کی ایک نفسیات کی بات کریں، وہاں پہ بات اس طرح کی ہو جاتی ہے. تو پھر ایسا ایک ادارہ کہ جس کے ممبران جو ہیں جن کی کریڈینشیل بڑے ویک ہوں، جن کی ڈس آنیسٹی بار بار پروو ہو چکی ہو، بار بار ان کے فیصلے اسٹائک ڈاؤن ہوں، یک طرفہ فیصلے کریں اور کسی بھی طرح کو کریڈیبلٹی کی آواز اچھی نہ آئے، کوئی ریپوٹیشن اچھی نہ ہو، تو ان کو اتنا سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہہ رہے بندے کو گرفتار کریں. آج جو نہیں، آپ ان الیکشن کے خاندان کو نتائج کی دھمکیاں نہیں دے سکتے نا چیمہ صاحب. آپ بھی تو بات کرتے ہیں، جذبات سے بھی بات کرتے ہیں. فواد صاحب تو قانون کو سمجھتے ہیں بہت بہتر طریقے سے، خود وکیل ہیں، تو ان کو دھمکی دینی چاہیے تھی جب عمران خان صاحب ان کے پارٹی چیئرمین جا کے میجسٹریٹ سے معافی مانگ چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ پہلے خاندان کی جو بات ہے یہ تو تھوڑی اوور اسٹیپنگ ہو جاتی ہے، نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر بھی آپ کہہ لیں کہ جس طرح کا ماحول تھا جسے میں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس طرح کا ماحول تھا، جس طرح کی انتقامی کارروائیاں ہو رہی تھیں رات 3 بجے کو، اس ٹھیک ہے جی، میں چیمہ صاحب یہ طرح بات میں نکل جائے کامران منہ صاحب سے سے تو کہتے ہیں. اتنا سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، اس مزید طرح بات اتنا اس کے اوپر آگے سینسٹیو نہیں کرتے ہونا ہیں. چاہیے. میں باقی کامران میں اس مرتضیٰ بات صاحب پر سے چیمہ صاحب اس بات سے تو اتفاق کر رہے ہیں. سر دوبارہ آپ اس کو مکمل کیجیے گا، لیکن میں صرف ایک بنیادی نقطے کے اوپر اس پہ میں آپ سے تفصیل میں آتی ہوں. کامران صاحب گریونسز ہیں ان کے، اور وہ 2+2 بھی کیا جائے. وہ کہتے ہیں کیئر ٹیکر اپنی مرضی سے الیکشن کمیشن نے لگا دیا. عمران خان صاحب آئے روز اپنی گفتگو میں کہتے ہیں کہ مجھے دیوار سے لگایا جائے گا، اور پھر کل سے رومرز بھی گردش کر رہے تھے پولیس کی نقل و حرکت، اور جن افسران کو لگایا گیا یہ کہتے ہیں کہ جو ابھی ہمارے خلاف کارروائیاں ہوئی وہ اس کے اندر شامل تھے. تو اس میں اگر جذبات میں آ کے انہوں نے کچھ کہہ دیا تو غداری کا مقدمہ بننا چاہیے تھا. آپ خود بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں ان معاملات کو. دیکھیے، میں فواد چونکہ وکیل ہے، اور وکیل نہ صرف وکیل ہے بلکہ مجھے اس نے اوارڈ بھی دیا ہوا ہے سپریم کورٹ بار میں، تو میرا اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ باعث ہے، اور وہ جو ہے نا کسی نہ کسی طرح سے اس کی فیور میں جاتا ہے. تو مجھے اگر پتا ہوتا کہ آپ نے فواد والے ایشو پہ جو نا وہ بات کرنی ہے تو میں شاید نہ کرتا، کیونکہ میں کوئی بھی ہوتا، فواد ہوتا یا اس کی کوئی جگہ کوئی بھی ہوتا، تو میں چونکہ ہم وکیلوں کی پالیٹکس بھی کرتے ہیں نہیں، آپ پرنسپل بات کر سکتے ہیں اگر کامران صاحب آپ چاہیں تو. فیئر بات نہیں رہتی ہے. تو وہ اس معاملے میں ان اینی کیس جو ہے نا وہ وکیل کے ساتھ ہمارا کھڑا ہونا بنتا ہے اخلاقاً بھی، اور اس طرح سے غداری کا مقدمہ تو بہرحال نہیں بنتا، کوئی ایسی غداری والی بات نہیں بنتی ہے. لگا دینا وہ کسی کے اوپر بھی ہوتا تو اس کو بھی اپوز کرتے، مگر فواد کو جو ہے، فواد بھی وکیل ہے، بھائی بھی اس کا وکیل ہے، تو میری اس کے ساتھ ساری ہمدردیاں جو ہے نا وہ پھر اس طرف چلی جاتی ہیں. اس لیے مجھ سے نہ پوچھیے. حیدر صاحب، اب اگر آپ بھی، کیونکہ آپ بھی وکیل والے بھائی چارے میں بات کریں گے یا پھر اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیں گے، کیونکہ جو دفعات لگائی گئیں یہ ایک الگ بحث ہے، اور جو فواد صاحب نے بیان دیا اور ریپیٹڈلی دیا، آپ کو یاد ہوگا برطانیہ میں بھی پاکستان کا جو ایمبیسی ہے وہاں پر جا کے بھی ایک موقع تھا جب ان کے کچھ رہنماؤں نے دھمکی دی تھی نتائج کی. خان صاحب نے جو باتیں کہی انہوں نے ریگریٹ کیا اس کے اوپر عدالت کے سامنے. فواد صاحب نے آج یہ بات کی. ان دونوں کو الگ الگ طور پہ دیکھا جائے یا یہ دفعات جو ہے وہ حاوی آ جاتی ہیں؟ دیکھیں، جو ہم وکیلوں کی برادری ہے اور جو ہمارا بھائی چارہ ہے وہ رول آف لاء پر ہی مبنی ہے نا. آخر ہمارا جس طرح ہمارا والد تو پھر وہ قانون ہی ہے، تو قانون کی بات میں کروں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے جو بات کی وہ نہ صرف کہ نامناسب تھی، میرے خیال سے اللیگل بھی تھی، اور شاید پبلک سرونٹس کو دھمکی آمیز طرح سے ایڈریس کرنے کے حوالے سے پینل کوڈ کی بھی شاید وائلیشن اس کو گنا جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی طرح اس کو غداری نہیں گنا جا سکتا. اور فواد چودھری صاحب کے اریسٹ کو میں صرف ایک لیگل جو ہے وہ پیرامیٹرز میں نہیں دیکھوں گا. ظاہر اریسٹ کو تو پہلے لیگلی گیج کرنا چاہیے، اور یہ جو سارا جو جس طرح سے ہوا اس میں پرابلم یہ بھی ہے کہ آپ ایسے آور پہ کیوں اریسٹ کرتے ہیں. آپ جائیں، اگر اس نے غلط کوئی چیز کی ہے صحیح طرح جائیں، اس کو ہتھکڑیاں دنیا کے سامنے لگائیں اور بولیں کہ اس نے پبلک سرونٹ کو دھمکی دی ہے. ای سی پی کے چیئرمین یا باقی لوگ اپنا کام نہیں کر سکتے اگر اس طرح لوگوں نے دھمکیاں دیتے رہے، ان کے فیملیز کو دھمکیاں دیتے رہے. اچھے لوگ تو کبھی بنیں گے نہیں پھر پبلک سرونٹ. آپ ایک اصول پہ چلیں اور صحیح طرح کام کریں. آپ نے جا کے غداری کا مقدمہ اگر بنانا ہے اور 5:30 بجے صبح اریسٹ کرنا ہے اور نمبر پلیٹ کی گاڑیاں کے بغیر کرنا ہے، تو وہ پھر ایک صحیح چیز بھی غلط لگے گی، اور سارا جو اصل بات ہے کہ آپ کی نیت پہ شک کیا جائے گا کہ آپ کیا واقعی پبلک سرونٹس کی ساکھ کے لیے اریسٹ کر رہے ہیں یا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اریسٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے اگر یہی چیز صحیح طرح ہوتی اور سیڈیشن کی جگہ اگر پبلک سرونٹس کو دھمکیاں دینے کے حوالے سے پینل کوڈ کی شک لگائی جاتی، نامناسب بات تو ایٹ اے منیمم تھی. اور پھر یہ جو سارا ساگا جس طرح سے چلتا ہے اس میں بھی غلطی انہوں نے یہ کی کہ جب انہوں نے ٹرانزیٹری
ریمانڈ لیا لاہور سے، ایف آئی آر کٹ چکی تھی، لاہور ہائی کورٹ کو ہیبیس کارپس موو کی گئی کہ انہیں غیر قانونی اٹھایا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے بالکل صحیح کہا کہ اسے پیش کریں. انہیں چاہیے تھا اسی وقت اسلام آباد جانے سے پہلے، دیکھیں بھاگ کیوں رہے ہیں آپ، جا کے بتائیں بھائی ایف آئی آر اس پہ کٹ گئی ہے، اس کو لیگلی اریسٹ کیا گیا ہے، اس کو غیر قانونی طور پہ نہیں اٹھایا. اسی وقت لاہور ہائی کورٹ بعد میں کہا نا یہ سارا ڈرامہ پورے دن کا او جے سمپسن بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ پورا دن سے جو میڈیا پہ ڈرامہ کیوں چلا؟ آپ اسی وقت جا کے کہتے کہ یہ ہے بھائی اس پہ پی پی سی کا یہ لگا ہے، اور کاش کہ انہوں نے نا غداری کا لگایا ہوتا تو سر اٹھا کے بات کرتے. ہمارے ساتھ پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام صحیح طرح کرنے سے بالکل قاصر اس لیے ہو چکے ہیں کہ جب نیت صحیح نہ ہو تو صحیح کام بھی غلط نظر آتے ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ آپ پبلک سرونٹ کو واقعی دھمکی دینا اس طرح سے اس کی فیملی کو لے کے غلط ہے، نامناسب ہی نہیں، میں کہوں گا غیر قانونی ہے. اس حوالے سے کیا قوانین ہے اسپیسیفکلی اگر یہ غداری وغیرہ کی دفعات نہ لگاتے جو اسپیسیفک آپ بات کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ پینل کوڈ میں پبلک سرونٹ کو دھمکی دینا جو ہے وہ ایک جرم ہے، اور وہ والی دفعہ اگر یہ لگاتے تو آگے شاید اس کی پروسیکیوشن ہو بھی سکتی. اب یہ غداری کی یہ غداری تو نہیں ہے نا، مطلب اس کے انگریڈینٹس نہیں میٹ ہوتے غداری کے. اور بہرحال دیکھیں اگین یہ تو میری قانونی رائے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جس طرح سے آپ 5:30 بجے اگر اٹھائیں گے غیر ضروری ہے نا. آپ یہ دفعہ لگائیں، آپ کھلے جو ہے وہ صبح کے سورج کے نیچے اس کو ہتھکڑیاں لگائیں، اریسٹ کریں، اور لاہور ہائی کورٹ کو بتائیں جا کے کہ بھئی یہ ایف آئی آر قانونی طور پہ اس کو اریسٹ کیا، کوئی نہیں اٹھا کے لے کے گیا. اور نمبر پلیٹ کے بغیر ویگو کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لیگلی کیوں نہیں اریسٹ کر سکتے؟ بھائی انہوں نے دھمکی دی ہے نا پبلک سرونٹس کو، پی پی سی میں لکھا ہوا ہے، تو اس طرح کیوں؟ صحیح ہے. تو یہ بات میں چیمہ صاحب اب آپ دیکھیں اس پہ حیدر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اس کو بڑا بیلنس کر کے وہ یہ بات کرتے ہیں، لیکن اب جو انہوں نے گفتگو کی اس سے میں نتیجہ یہی اخذ کرتی ہوں کہ بات تو فواد صاحب نے غلط کی، کسی نہ کسی قانون کے انڈر تو وہ آتے ہی ہیں اس بات کے اوپر. اب کارروائی جیسے ہوئی یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. چیمہ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگ زیادہ اپنے معاملات خراب کر رہے ہیں جس قسم کی بیان بازی اداروں کے بارے میں کی جا رہی ہے، بالخصوص الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ دیکھیں جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں کبھی کوئی بیان نہیں آیا تھا، جب ہمیں ہم نے ان کو ہائر کیا تھا اس دن سے آپ کہہ لیں کہ سنس ہی واز اے مین آف دا بھاجپا، سو اس دن سے ان کی جو سلوک ہے ہمارے ساتھ وہ کبھی بھی اچھا نہیں تھا. بیانات تو شروع ہوئے بعد میں، جب کیا نام ہے سواتی صاحب نے بیان دیا یا فواد صاحب نے بیان دیا ان کے بارے میں، بہت بعد کی بات ہے. الیکشن کمیشن تو بہت پہلے سے ہم دیکھ رہے ہیں. پھر ایک بار آپ کہہ لیں کہ مجھ پہ انہوں نے کنٹمپٹ آف الیکشن کمیشن لگائی اور میں نے تاریخیں بھگتیں. وہاں جا کے جو کچھ میں نے کہا وہ بھی مطلب یاد ہے، ان کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے. سو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ تو ایک پپٹ کا کام کر رہا ہے، یہ ایک سٹوج کا کام کر رہا ہے. باجوہ صاحب نے ان کو لگایا تھا، جو کچھ وہ کہتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں، آج بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. ساتھ آپ کہہ لیں کہ پرانی ان کے سسر کی یاد اللہ تھی، یا ایک پارٹی لیڈر تھے ان کے مسلم لیگ نون کے، اب اوور آل پی ڈی ایم پلس آپ کہہ لیں ہینڈلر کہہ لیں نیوٹرل کہہ لیں، ان کے کہنے پہ جو کچھ وہ کہہ دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں. جہاں کہیں ان کو اپنا بینیفٹ ہوتا ہے، پرسنل بینیفٹ ہوتا ہے، وہ بھی کر دیتے ہیں. سو یہ ان کا ریکارڈ ہے. بار بار ان کے فیصلے اسٹرائک ڈاؤن ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ لوگوں کا شکوہ بھی تو نہیں بنتا نا، اگر آپ بقول آپ لوگوں کے الزام کے مطابق جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر ان کو لگایا اور یہ بیک گراؤنڈ آپ کو اگر معلوم تھی تو پھر اب آپ لوگوں کا اس حوالے سے کیا شکوہ؟ آپ کو تو اس ٹائم پہ بھی کوئی پوزیشن لینی چاہیے تھی. بے شک ابھی آپ لوگوں کے اعتراضات اٹھانا اس کے اوپر آپ کا حق ضرور ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس پہ بھی تو کوئی وضاحت دینی چاہیے کہ کس طریقے سے آپ نے سب سے امپورٹنٹ آئینی جو ایک ادارہ ہے جس کی وجہ سے ایک شفاف انتخاب کی طرف جانا ہوتا ہے، تو پھر اب آپ جب شکوہ کرتے ہیں تو حکومت آگے سے کہتی ہے کہ آپ خود لگا کے گئے تھے. نہیں دیکھیں آپ پہلے اجازت کیا نام ہے ضیاء الحق کو بھٹو نے لگایا، تو کیا بھٹو ضیاء الحق کا مارشل لا جو ہم جائز قرار دے دیں؟ یا آپ پہلے مشرف کو نواز شریف نے لگایا تو کیا ہم اس کا مارشل لا جائز قرار دے دیں گے؟ یا یہ خان کو جس نے لگایا وہ کیا مارشل لا اس کا جائز قرار؟ نواز شریف صاحب سے آج تک نہیں دیکھیں نہیں، یہ سوال ہی غلط ہے نا ان کے اوپر. چیمہ صاحب یہ سوال غلط ہے، یہ سوال غلط ہے. آپ یہ بلیم دا وکٹم ہے. دیکھیں میں نے زندگی میں بہت سارے فیصلے کرتا ہوں، دن میں کئی فیصلے کرتا ہوں، اس میں کوئی فیصلہ غلط ہو جائے یا اگلا جس بندے کو میں نے رکھا ہے کہ آپ نے میری حفاظت کرنی ہے وہ مجھے گولی مار دے، جس کی میں نے حفاظت کے لیے رکھا ہے وہ مجھے گولی مار دے، کیا اس کا کوئی گولی مارنے والا کا قصور نہیں ہے؟ میں نے رکھا ہے صرف میرا یہ قصور ہے. یہ نفسیات ہی بڑی عجیب ہے، اور یہ صرف آپ کی نہیں پاکستان میں یہ مسئلہ ہے. یہ سوال ضرور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اب کتنا مستقبل میں بھی کتنا وقت لگے گا، آگے بھی کتنا وقت لگے گا سیاستدانوں کو یہ معاملات سمجھنے کے لیے؟ چیمہ صاحب بریک کی طرف جانا ہے، واپس آئیں گے تو آپ سے اس کے اوپر بات ہوگی. پھر کتنا عرصہ ہم یہ کہتے رہیں گے کہ وکٹم کو بلیم، غلط فیصلے ہو جاتے ہیں سیاستدانوں سے؟ اچھا بریک سے پہلے ہمارے ساتھ سید نیر بخاری صاحب موجود ہیں، ان سے ان کا موقف اس کے اوپر جان لیتے ہیں. نیر بخاری صاحب، آج
منظرنامے کے اوپر بات ہو رہی ہے فواد چوئی صاحب کا جس طریقے سے اریسٹ کیا گیا، اور سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اس وقت وفاق میں بیٹھی ہوئی جو جماعتیں ہیں وہ خود بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس قسم کے الزامات کا سامنا کرتی رہی ہیں، تو کیا یہ طریقہ کار درست تھا؟ ہم نے یہاں پہ لیگل ایڈوائس بھی اس کے اوپر جو کامنٹ لیا ہے، بے شک دھمکی دے رہے تھے فواد صاحب، لیکن جیسے ان کو اریسٹ کیا گیا اس کے اوپر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں اور غداری کی دفعات لگا دی گئیں۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کمپلینٹ فائل کی اور اس کمپلینٹ میں لوکل پولیس نے پرچہ درج کر دیا۔ اب وہ پرچہ درست ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ تو پھر کورٹس نے کرنا ہے، کورٹس ہی انٹرپریٹ کر سکتی ہیں کہ آیا جو کنٹینٹس ہیں اور جو فیکٹس سامنے لائے گئے ہیں وہ آفینس کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ نہ تو ملزم نے یہ فیصلہ کرنا، نہ ہی وہ پروسیکیوشن نے فیصلہ کرنا، فیصلہ تو کرنا ہے عدالت نے۔ تو اب کیونکہ معاملہ عدالت میں ہے، ان کو یہاں پہ جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس دے کے گئے، ان کے کاؤنسل ہیں، لیٹ دیم اسٹیبلش اٹ کہ یہ جو آفینسز لگائے گئے ہیں ان فیکٹس کے مطابق یہ آفینسز کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتے، تو کورٹ جو ہے وہ ڈسچارج بھی کر سکتی ہے، کوٹ بھی کر سکتی ہے، لیکن مقدمہ درج ہو جائے جب تو فیصلہ تو پھر عدالتیں کرتی ہیں، تو پھر عدالتوں کے فیصلوں کو ماننا پڑ رہا ہے، پھر وہ فیصلہ مانے پھر۔ لیکن نیر صاحب بات یہ ہے کہ آج وزیر اطلاعات نے تمام حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے انڈورس کیا اس اقدام کو، اور پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ لوگوں کی جماعتیں تو کہتی تھی کہ سیاسی وکٹمائزیشن کسی صورت نہیں ہونی چاہیے، بالخصوص آپ کی جماعت، تو اس کے اوپر پھر آپ لوگ اتفاق کر رہے ہیں کہ جب وہ یہ کھل کر کہتی ہیں کہ پھر باقیوں کے بھی ختم کریں، بالکل درست ہوا ہے اگر آج فواد صاحب کو اٹھایا گیا ہے؟ دیکھیں جی بات بڑی سیدھی سی ہے کہ یہ ایک ایگزیکٹو کا کام تھا، پولیس کا کام تھا، اگر کوئی کمپلینٹ فائل کرتا ہے تو اگر کمپلینٹ کے مطابق کوئی فین کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو مقدمہ درج ہو گیا، اگر وہ مقدمہ سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ تو قرار پھر کورٹ دے گی نا، تو پھر لیکن آپ کا موقف کیا ہے تمام معاملے کو جانتے ہوئے سید نیر بخاری صاحب، یہ جو انہوں نے بیان دیا اور جو ان کے ساتھ اقدام ہوا آگے سے؟ پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے بیانات بہت عرصے سے آ رہے ہیں اور الیکشن کمیشن از اے کمپلیننٹ، تو لیٹ دی کورٹ ایگزامن اٹ، کورٹ ایگزامن کرنے کے بعد ہم نے کئی مقدمات بھگتے ہیں جو ہمارے اگر بے بنیاد ہوتے تھے تو ہم کورٹ سے ریلیف لیتے تھے نا، ایگزیکٹو سے تو ریلیف نہیں ملتی ہوتی، اور نہ ہی ہم نے ایگزیکٹو سے ریلیف مانگتے ہیں۔ یہ بھی وکیل ہیں، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لائرز کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں، لیٹ ہم اسٹیبلش کہ جی نو offenses committed اور نو offenses constituted، لیٹ ہم اسٹیبلش before the court۔ بہت شکریہ نیر بخاری صاحب۔ پارٹی کا ویسے بھی آج اس معاملے کے اوپر کوئی بیان نہیں آیا تھا، لیکن انہوں نے بھی بہت ہی محتاط رہتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ان کو عدالت ہی جانا چاہیے۔ بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آ کے پھر ہم بات کریں گے کہ کیا اس وقت جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو کہیں نہ کہیں پر ایک اخلاقی پوزیشن لینے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ انہی کے اسپیکر صاحب کے اوپر بھی اس وقت سوالات اٹھ رہے ہیں اور ان کی وزیر اطلاعات بھی انڈورس کر رہی ہیں اس تمام کارروائی کو، اور شرط وہ یہ رکھتی ہیں کہ اگر یہاں پر کوئی رعایت دینی ہے تو ہماری بھی تمام معاملات کو ریورس کیا جائے جو سزائیں ہمیں اس کے پہلے ہم بھگت چکے ہیں۔ بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آ کے بات ہوگی۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کریں آج جس طریقے سے فواد چوہدری کا گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد جو ایک بحث اس وقت چل رہی ہے کہ کیا جو انہوں نے بات کی وہ اتنی سخت تھی کہ ان کے اوپر غداری کا مقدمہ بنے، لیکن دوسری طرف یہ بحث کی جا رہی ہے کہ آخر پی ٹی آئی نے سیکھا کیا؟ جس قسم کے بیانات عمران خان صاحب نے دیے اس کے بعد معافی مانگی، لیکن آج کل فواد صاحب نے یہ بات کی، اور ایسے حالات میں کہ جب ان کے لیے آلریڈی سیاسی طور پہ ایک بڑی مشکل صورتحال تھی۔ یہ میں ضرور مینشن کر دوں کہ جو باقی کے 43 اراکین کے قومی اسمبلی سے استعفے تھے، آج ان اراکین کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، اور دوسری طرف ابھی تک ضمنی الیکشنز کی کوئی تاریخ بھی نہیں دی گئی ہے، تو اس حوالے سے بھی ایک کافی مشکل صورتحال میں پی ٹی آئی نظر آتی ہے۔ چیمہ صاحب، اب یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو آپ لوگوں نے تدبیر اپنائی تھی اس میں کیئر ٹیکر کے معاملے کے اوپر آپ لوگوں کے تمام تحفظات ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور کیا اسیسمنٹ کیا تھی اس کے پیچھے چیمہ صاحب کہ ہم اسمبلیاں بھی ڈیزالو کر دیں اور پہلے ہم نے قومی اسمبلی سے استعفے بھی دیے ہوں؟ اور اس پہ بات کیجیے گا کہ جو آج نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہوا، ہمارے تمام فرنٹ بینچز پہ بیٹھنے والے ممبران ایک وقت تھا کہ جیل میں تھے جب آپ لوگ حکومت میں تھے، تو آج آپ کے ساتھ ایسا کیوں نہ ہو؟ یہ آج مریم صاحبہ نے سوال اٹھایا۔ دیکھیں مریم صاحبہ جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ منتقم مزاج عورت ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی بات کیا کرنی ہے، اور حوصلہ نہیں ہے، یہ آپ کہیں دو نمبری دوسری ہے۔ دیکھیں فرینکلی نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا وہ عمران خان نے نہیں کیا، ان کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے۔ زرداری صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا وہ نواز شریف صاحب نے اور کچھ اور لوگوں نے کیا، نواز شریف کے ساتھ جو کیا وہ زرداری صاحب نے کچھ کیا، بے نظیر صاحبہ نے کیا، اور کچھ آپ کہہ رہے ہیں کیا کرنے والوں نے کیا، طاقتور لوگوں نے کیا، چھڑایا بھی انہوں نے، باہر بھی انہوں نے بھیجا،
میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کو ہمیں نا یہ حکمران ہیں، یہ حکمران مطلب نواز شریف 3 بار رہے ہیں وزیر اعظم رہے ہیں، 2 بار وزیر اعلیٰ رہے ہیں، شہباز شریف 3 بار وزیر اعلیٰ رہے ہیں، زرداری صاحب کے خاندان کہہ لیں یا بھٹو صاحب کا خاندان کہہ لیں، اتنا حوصلہ، اتنا احساس کمتری، اتنا ڈر، اتنا خوف کہ آپ نام بھی نہ لیں، زیادتیاں کراتے جائیں، قتل ہوں، گرفتار ہوں، جو کچھ بھی ہوں، آپ نام نہ لیں. یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ حرکتیں یہ سیاست ہی نہ کریں. اتنے بزدل لوگ اس ملک کو لیڈ کریں گے، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ سیاست میں ہیں کیا؟ کیوں یہ تو پیغمبروں کا شعبہ تھا، سچی بات ہے، حق کو حق کہنا، غلط کو غلط کہنا، یہ کام تھا. یہاں بیٹھ کے میرے ساتھ زیادتی کوئی کرتا ہے، نام میں کسی اور کا لے رہا ہوں، تانے میں کسی اور کو دے رہا ہوں، یہ عجیب سی بات ہے. دیکھیں یہ نئی بات ہے چیمہ صاحب، یہ نئی بات آپ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں نواز شریف کے خلاف تمام کارروائی انہوں نے کروائی تھی، ڈی جی آئے آ کے پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ میں اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد خان صاحب کے پاس گیا، پرائم منسٹر صاحب کے پاس، انہوں نے کہا آپ کا مین کام جو ہے وہ کرپشن کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے، اور خود عمران خان صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کے لیے کرپشن کچھ نہیں تھی، میرا مین فوکس کرپشن تھا، وہ کہتے تھے اکانومی کے اوپر فوکس کرو. ایڈ اپ نہیں کرتی ہیں یہ تمام باتیں. دیکھیں، اگر عمران خان صاحب نے کہا کرپشن کے خلاف فوکس کرنا، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اس میں نواز شریف کہاں سے آ گیا؟ اگر نواز شریف ایماندار ہیں تو پھر ان کے خلاف یہ کیسے بات آ گئی؟ اور اگر نواز شریف صاحب ایماندار نہیں، کرپٹ کیونکہ انہی سب کو کہا جاتا ہے، اگر کرپٹ انہی کو کہا جاتا ہے. وہ تو حکومت میں جانے کے بعد ان کو لینڈ مافیا اور لینڈ یہ تمام چیزیں یاد آ جاتی ہیں خان صاحب کو. اس وقت ان کے نشانے پر یہی تھے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. پلیز رکیں، دیکھیں میری بات سنیں، میں دلیل دے رہا ہوں، آپ بالکل اس میں ٹوک رہی ہیں. دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کرپشن کے خلاف کرنا ہے تو یہ ان کی ڈیوٹی تھی، اس میں نواز شریف کا ذکر نہیں ہے کہیں بھی. اور اگر انہوں نے کہا کہ آپ کہہ لیں کہ یو کین سے کہ اگر نواز شریف صاحب کرپٹ تھے تو پھر ان کے خلاف کیوں نہ کاروائی ہو؟ اگر کرپٹ نہیں تھے تو پھر ان کا نام کہاں انہوں نے لیا؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ کہیں بھی انتقامی کاروائی کی بات نہیں ہے، بات ہے رول آف لا کی. رول آف لا عمران خان کے خلاف جو ہو سکتا ہے کریں، فواد کے خلاف جو ہو سکتا ہے کریں، میرے خلاف جو ہو سکتا ہے کریں. میری فیور میں جاتا ہے، مجھے انصاف مجھے ملنا چاہیے، رول آف لا کے مطابق وہ مجھے دیں. لہٰذا یہاں پہ انتقامی کاروائی کی بات نہیں ہے. یہ جو بات ہے لاڈلوں کی کہ جی فلاں بندہ ہم نے کرپشن کی تھی لیکن ہمیں پکڑا کیوں گیا، وہ اگر عمران خان کہتے ہیں کہ صرف آپ نے جا کے کرپشن کے خلاف پرفارم کرنا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر کہ نواز شریف کے خلاف پرفارم کرنا یہ غلط بات ہے، میں اسے کبھی بھی انڈورس نہیں کروں گا. ان کی گرفتار، آپ کہتے ہیں تمام کاروائیاں ٹھیک ہوئی تھیں، وہ جو سب کو بغیر ریفرنسز کے جیلوں میں ڈالا گیا تھا نیب کے. چیمہ صاحب اگر آپ مجھے موقع دیں میں سینیٹر کامران صاحب کو بھی شامل کر لوں، کافی لمبی بحث ہو گئی ہے. ایک منٹ بات کر لیں، ایک منٹ. میں کہتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی کوئی غلط ہوا ہے ہم غلط کہیں گے، جہاں کہیں ٹھیک ہوا. لیکن ہمارے میں کہہ رہا ہوں کہ غلط جو ہو رہا تھا، مطلب مریم بی بی کو کس نے باہر بھیجا؟ مریم بی بی کو رکھا کس نے؟ نواز شریف کو اندر کس نے کیا اور باہر کس نے بھیجا؟ ادی کو کس نے پکڑا؟ زرداری صاحب کو کس نے پکڑا؟ یقین جانے ہم نہیں تھے، آپ لوگوں نے بھیجا. آپ کی کیبنٹ میں آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کے پلیٹلیٹس دیکھ کے. چیمہ صاحب ہم یہ رپورٹ کرتے آ رہے ہیں، مجھے کامران صاحب کی طرف جانے، آپ نے بھیجا نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر، میڈیکل رپورٹ عمران خان صاحب کے سامنے رکھی گئی. آپ کی کیبنٹ میں بیٹھی ایک شخصیت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کے پلیٹلیٹس دیکھ کے. میں واپس آپ کی طرف آؤں گی، کامران صاحب کی طرف جانے دیجیے گا پلیز. کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کی اتحادی نون لیگ اور بھیجنے والوں نے پیسے بھی وصول کیے اس کے، ماشاءاللہ، جنہوں نے چیمہ صاحب اب الزامات تو کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ مجھے آن ریکٹ باتوں پہ رہنے دیجیے جو ہم نے رپورٹ کیا. کامران صاحب کی طرف جاؤں گی میں. چیمہ صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے. کامران صاحب، آپ کی اتحادی جماعت نون لیگ جو رویہ اپنا رہی ہے، آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں کامران صاحب کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تو ان کے ساتھ کیوں انتقامی کارروائی نہ ہو، یا پھر ایک سیاسی میچورٹی اور درگزر کا ایک ماحول بنانا پڑے گا جہاں شاید ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرف معاملہ جا سکے؟ آپ کے سوال سے پہلے میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دوں. چیمہ صاحب کو شاید یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ لاجز میں الدین ایوبی صاحب کو، ایک اور ہمارے ایم این اے صاحب کو، 2 ایم این اے کو اٹھایا گیا، مجھے مارا پیٹا گیا، محمود شاہ ایم این اے کو مارا پیٹا گیا، کسی اسپیکر کی اجازت کے بغیر جو نا وہ انٹر ہوئی عمران خان گورنمنٹ میں، عمران خان کے کہنے پہ، ان کے پارٹی کے لوگوں کے کہنے پہ. اور یہ ہمیں مارنے کے ساتھ ساتھ ہمارے بندے اٹھا کے جو ہے نا یہ تھانے میں لے گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر چھپتے پھرتے تھے کہ جب کیس نہیں بن رہا تھا ان سے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے. اس سے پہلے میرے آفس پہ نوٹس بھجوا دیا کی طرف سے، جن دنوں میں وہ ہماری تاریخ زوروں پہ تھی کہ آفس جو ہے نا آپ نے ریزیڈینشیل ایریا میں کھولا، حالانکہ وکیل کے آفس کو جو ہے نا اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے. مگر یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے اور عمران گورنمنٹ میں ہوتا رہا ہے، جان بوجھ کے کیا جاتا رہا ہے.
مگر اسٹل جو ہے نا میں فواد کے معاملے میں نے کہا میں باعث ہوں اور ٹورڈز ہم باعث ہوں، میں اس کی فیور میں باعث ہوں، تو اس لیے میں اس پہ کوئی بات اور بھی نہیں. ہوتا ہے. اس سے پہلے کامران صاحب گل صاحب کے حوالے سے بھی جو معاملہ ہوا اور سواتی صاحب کے، اس پہ بھی یہ ان لوگوں کی طرف سے اسی طرح کا احتجاج تھا. تو اگر اوور آل آپ بے شک فواد صاحب کو اور ان کی وکالت کو ایک طرف رکھتے ہوئے بھی بات کریں اس کے اوپر، تو آپ کے معاملے میں نے سواتی صاحب نون کو لیگ کو ایسا کہنا چاہیے کہ انتقامی کارروائی درست ہے. میری بات تو سن لیجیے. سواتی صاحب کو میں نے فون کیا جب ان کو میں نے علی ظفر کو فون کیا کہ اس کو لیگل اسسٹنس چاہیے، کوئی وہاں پہ یا گھر کا کھانا چاہیے. تو اس حد تک آپ کا رویہ یہ تھا کہ میں مار جاتی تھی اور پارلیمنٹ لاجز میں گھس کے، اور ہمارا رویہ یہ تھا کہ سواتی صاحب کو میں نے لیگل اسسٹنس کے لیے بھی کہا. علی ظفر صاحب جو ہے نا ان سے پوچھ سکتے ہیں، ان کو گھر کے کھانے کے لیے بھی کہا کہ جتنے دن وہ کوئی، ان سب کو ہم سپورٹ کرتے رہے لیگل سائڈ پہ، کہ لیگل سائڈ پہ جو اسسٹنس دے سکتے ہیں. مگر سٹل جو ہے نا جو ہمارے ساتھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. صحیح. اب حیدر صاحب جو بات کی جا رہی ہے اس وقت نون لیگ کی طرف سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تمام، کیونکہ سزائیں ان کو بھی ہو چکی ہیں، غداری کے الزامات بھی لگ چکے، نہال صاحب اسپیسیفکلی 6 مہینے تو وہ جیل میں بھی رہ چکے، خود پی ٹی آئی کے دور میں کامران صاحب حوالہ دے رہے ہیں، اس کورس کریکشن کے لیے کچھ عدالتی لیول کے اوپر کچھ چیزیں ریورس ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، یا اب معاملات ایسے ہی آگے بڑھیں گے؟ نہیں، عدالت تو اپنے طور پہ جو کیسز ہیں ان کے سامنے وہ اس طرح چلائیں گے. دیکھیں نون لیگ اپنے نیریٹو میں یہ ریونج کا اور بیلنس کا عنصر لا رہی ہے، کیونکہ یہ اپیل کرتی ہے عوام کو. ایک سٹوری ہے یہ کہ زیادتی ہوئی میرے ساتھ، میں اب جو ہے بیلنس کرنے، مطلب اب آئی وانٹ ٹو پٹ تھنگز رائٹ، کہ یہ ازالہ ہے. تو آئی تھنک وہ ٹیپ ان کر رہے ہیں اس چیز کو. رسک اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یار یہ تو آپ کی آپسی لڑائی ہے، اس میں تو ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے، کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا آپ ان کے ساتھ کرنے، یہ اور وہ میں کہوں اس میں. تو یہ رسک بھی ہے، لیکن وہ ایک نیریٹو جو ہے وہ یہ اب بنا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہم اب جو ہے اس رونگ کو رائٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ بھی ایک سیل تو کرتے، جذباتی ایک بات پتہ نہیں کس حد تک سیل کرے گی یا نہیں کرے گی. لیکن دیکھیں رول آف لاء کا تقاضا یہ کہ اب فواد چودھری صاحب جو ہیں، اگر ان کا یہ کہنا تھا کہ محسن نقوی صاحب بائسڈ ہیں، ان کو غلط لگایا ہے کیئر ٹیکر اور ای سی پی کو ڈائریکشن دی گئی تھی، تو ان کو چاہیے کہ اس چیز کو عدالت میں چیلنج کریں، اور جو کہ اب وہ کرنے جا بھی رہے ہیں. دھمکیاں نہ دیں، اور فیملی ممبرز کو دھمکیاں خاص کر نہ دیں، چیلنج کریں. اور بے شک کہ ای سی پی کا ثوابدید ضرور ہے کیئر ٹیکر سی ایم کو بنانا، لیکن ود ایوری پاور جو اسٹیچوٹ یا آئین کے تحت یہ والی جس طرح ہے اس کا ایکسرسائز ہے، وہ ہمیشہ جو ہے آربیٹریری یا اپنے مقاصد یا الٹیریئر موٹیو کی وجہ سے یا اس کی بنیاد پہ جائز نہیں ہوتا. یہ کلربل ایکسرسائز آف پاور ہوتی کہ پاور تو ہے لیکن میرے مقاصد جو ہیں وہ فیئر الیکشن نہیں کروانے، میں اس کو ویسے ہی لگا رہا ہوں. کیونکہ اگر تو یہ ہے تو وہ اگر انہوں نے پلی بارگین کیے، وہ کنوکٹڈ ہیں، کیا وہ عہدہ ہولڈ کر سکتے ہیں پبلک؟ یہ سارے لیگل جو معاملات ہیں ان کو وہ لے کے جائیں، اور سیاسی طور پہ بھی استعمال کرنا ان کا حق ہے، دھمکیاں دینا ان کا حق نہیں ہے. تو اب ہوتا یہی ہے یہاں پہ کہ غلط چیز اگر ہوئی ہے تو اس کو اور بڑے غلط سے صحیح کرنے جاتے ہیں، جس طرح ابھی یہ نون لیگ کے نیریٹو میں بھی آپ دیکھیں گے، کیونکہ رول آف لاء نہیں ہے. لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ جس طرح ریورس ہونے کی آپ نے مریم صاحبہ کی سنی ہوگی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ ریورس ہو جائیں تمام چیزیں، کہ ہماری جو نااہلیاں ہوئیں اس قسم کے الزامات کے تحت اور مقدمات کے تحت، تو یہ تو پھر تو نیور اینڈنگ گیم نظر آتی ہے. دیکھیں یہ سیاسی بیان ہے نا، یہ تو لوگوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش ہے کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے دے ڈیزرو اٹ، انہوں نے کیا ہے، جو کہ سچ بھی ہے، جو کہ سچ بھی ہے. زیادہ کچھ نہیں ہے. نہیں ہاں، مطلب عدالت تھوڑی ہے کہ وہ ان کے کہنے پہ ان کے معاف کر دے گی، پر یہ وہ تو جو سامنے کیس ہے اس کے حساب سے چلے گی عدالت. ایسے تھوڑی کہ ان ماس کہہ دے گی چلو تم بھی ختم، یہ مکمکا کر لیتے ہیں ہم، ایسے تو نہیں عدالتیں. پھر ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو ہم الیکشن کمیشن کا اب رول ہونا کیا چاہیے، معاملات اس نہج تک تو پہنچ آگے کس طریقے سے ان کے رول میں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. وقت بہت کم ہے، میں تینوں مہمانوں کا ایک کوئک کامنٹ چاہوں گی. پہلے سٹارٹنگ وتھ چیمہ صاحب، اب آج جو 43 اراکین کے استعفے مزید جو ہے وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب ان حالات میں بھی اب پارٹی کیا سوچتی ہے؟ فواد صاحب کا آج اریسٹ ہونا، تمام یہ جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، آپ لوگ عام انتخابات کی طرف جانا چاہیں گے یا چاہیں گے کہ کچھ چیزیں تبدیل ہوں، حالات بھی تبدیل ہوں آپ لوگوں کے لیے، تب عام انتخابات کی طرف جایا جائے؟ دیکھیں تبدیلی الیکشن سے آنی ہے، الیکشن کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہاں پہ اپنی اپنی پوزیشن فکس ہے.
पोजीशन आप कह लें कि जो पीडीएम है या हुकूमत है उनको पॉपुलैरिटी का चैलेंज, सीरियस तरीन पॉपुलैरिटी चैलेंज दरपेश है। ये चैलेंज कभी मुस्लिम लीग नून ने कम अज़ कम नहीं देखा था। पीपल पार्टी तो चलो देख रही थी, पहले भी देख रही थी मुस्लिम लीग नून के हाथों। और दूसरा ये कि जो पॉपुलैरिटी का चैलेंज आप कह लें कि हमारे दोस्तों को, न्यूट्रल्स को दरपेश है, वो भी एहसास कमतरी बढ़ा दिया उसने भी उनका, कि ये भी कभी उनके साथ नहीं हुआ था कि उनका नैरेटिव ना चले। हमेशा काम वो कर, वारदात वो डालते थे, इल्ज़ाम किसी और पे आता था। इस बार शायद कुछ वारदातें उन्होंने नहीं डाली, इल्ज़ाम उन पे आ रहा है। सो ये भी एक नई सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट हुई। तो पाकिस्तान से काफ़ी डिफरेंट सियासत हो रही है इस वक्त। सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये जो आप कह लें कि इलेक्शन के बगैर कोई चीज़ चेंज नहीं होनी। इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाए, सारे अपनी अपनी जगह सेटल हो जाएंगे, न्यूट्रल भी उसमें बरी होकर साइड पे हो जाएंगे कि हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कर दिया, गवर्नमेंट भी बरी हो जाएगी, और जिसको मैंडेट मिलेगा वो 5 साल हुकूमत कर लेगा, दूसरे के पास कहने को कुछ रहेगा नहीं, सपोर्ट करेगा। इस तमाम सेटअप के साथ भी आप कहते हैं कि फिर भी इलेक्शन ही हल है। चीमा साहब, आप फिर भी कहते हैं कि इलेक्शन ही हल है। कामरान साहब, बाकी कोई कामरान मुर्तज़ा साहब, ज़िमनी इंतखाबात की तारीख नहीं अभी तक दी गई है, तो आप नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन को कुछ ऐसा करना होगा ताकि वो गैर जानिबदार नजर आए? नहीं, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार ही होगा और गैर जानिबदार ही होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और एक बात और इसको फिर रिपीट कर देते हैं आपके प्रोग्राम में कि जितनी भी अपॉइंटमेंट ये नवाज गवर्नमेंट में नहीं हुई बल्कि ये इमरान गवर्नमेंट में हुई है, तो वो इलेक्शन की डेट आ जाएगी शेड्यूल लेते हुए जो है वो ज़ाहिर चंद दिन लगते हैं। अब 2-3 तरह से प्रेशर आ गया। एक असेंबली डिज़ॉल्व हुई है, दूसरी डिज़ॉल्व हुई है, तकरीबन 80 के लगभग सीटें और खाली हो गई हैं। तो ज़ाहिर है इनको एक तरफ 60 दिन में इलेक्शन करवाना है, एक तरफ 90 डेज़ में इलेक्शन करवाना है, और उसके लिए फंड्स अलग चाहिए। उनके पास सुना है कि 16-17 बिलियन है और जो रिक्वायर्ड वो 50 बिलियन से ज़्यादा है, और मुल्क की हालात जो है ना वो आपको पता है। तो मेरा ख्याल है चंद दिन में डेट्स आ जाएंगी, गवर्नमेंट उनको फंड्स दे देगी, कोई ऐसी बात, आप वक्त पे इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, जो दस्तूर कह रहा है उसी के मुताबिक होंगे। सही। अब हैदर साहब, आपके ख्याल में अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर जितने तमाम सवालात हैं हर एतबार से, उनको भी किसी चीज़ के ऊपर गौर करना होगा, या ये जो पीटीआई के फैसले रहे उसकी वजह से एक हालात इस किस्म के बन रहे हैं? देखें, इस वक्त से ये बात तो अब वाज़ेह है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स जो हैं वो किस तरह की आएंगी, और खान साहब जो हैं उनको क्या दरपेश मसाइल होंगे। एंड आई थिंक कि उनकी वर्किंग में अगर उन्होंने ये फैक्टर इन नहीं किया था तो आई वुड बी सरप्राइज। ये बड़ा क्लियर था कि ये ईसीपी तक बात जाएगी। ईसीपी को पहले जिस तरह जिन कलमात से मुखातिब कर रहे हैं उन्हें बखूबी पता था कि ये होगा। वन हैज़ टू अज्यूम ही न्यू दिस वुड हैपन। तो अब उनकी क्या तैयारी है इस हवाले से, क्या वो कोर्ट अब जा रहे हैं, कोर्ट से अगर कोई रिलीफ मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके बाद उन्होंने हैंडल इस सिचुएशन को किस तरह करना है, क्योंकि वफाक में भी अब यही होगा। इस्तीफे इसीलिए मंजूर किए गए हैं क्योंकि केयर टेकर में अगेन केयर टेकर अब जो बनेगी वो मोहसिन नकवी प्लस वहाँ भी होंगे, नज़रिए आ रहा है। तो अब खान साहब के है कि वो इस चैलेंज को किस तरह से मीट कर पाते हैं, नहीं कर पाते, क्या उनकी मकबूलियत वाकई वो है जो बताई जाती है। क्योंकि अगर वो है जो बताई जाती है तो फिर जो है वो हमजा शरीफ नहीं रोक सके तो मोहसिन नकवी क्या रोकेंगे, और अगर नहीं है वो मकबूलियत तो सामने आ जाएगा। हमने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब को उन्होंने जेल में डाला था और बिल्कुल नाजायज़ मेरे ख्याल से डाला था और महरूम किया था कि वो कैंपेन कर पाते, तो उसका असर पड़ा इलेक्शन पे। प्री पोल जो हो सकी जहाज़ में जो लोग गए वो इसीलिए गए, उन्होंने कहा नवाज शरीफ ही नहीं है, हम किसके लिए खड़े हैं, चलो जहाज़ में चले जाते हैं दूसरी तरफ। तो क्या यहाँ भी यही होगा? क्या वही हिस्ट्री अपने आप को दोहराएगी? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो दोहरा रही हैं, लेकिन चीमा साहब जो बात कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें इस दफ़ा मुख्तलिफ हैं, वो तो कह रहे हैं सब या सब नहीं है मुख्तलिफ, लेकिन जो कुछ चीज़ें जिस तरह पंजाब अगर वापस लिया जिस तरह से लिया, क्या वो चीज़ प्रिवेल करेगी या वो चीज़ जो 75 साल से प्रिवेल कर रही है वही करेगी? अब ये हमें देखना है, क्योंकि वैसे तो देखें इट्स द सेम वाइन डिफरेंट बॉटल, बट इज दिस गोना टेस्ट डिफरेंट नॉनदलेस बिकॉज देयर इज सम इंग्रेडिएंट दैट्स डिफरेंट। सही, बिल्कुल। और फिर हम ये भी देखेंगे कि जो फैसला करने वाले हैं इस वक्त वो ये भी देखेंगे कि पीटीआई के रद्द-ए-अमल कैसा रहा अब तक और आगे उनका क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हैदर वहीद साहब, जमशेद चीमा साहब और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आप तीनों की हमारे नाजरीन ने मुलाहिजा की। ये मैं जाते जाते बता दूं कि फवाद साहब को अदालत के रूबरू तो पेश किया गया है जहाँ पर उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया। फवाद साहब ने भी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की पर तनकीद कर सकते, अगर नहीं कर सकते तो मतलब किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। देखते हैं ये मामला अब आगे किस तरफ जाता है। इंशाल्लाह इसके ऊपर अपडेट्स देके कल हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।